अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम इलाही साहब के बारे में उनके नाक़िदीन का ये शक पक्का होता जा रहा है कि जिन दानिश्वरों के, फ़लसफ़ियों के या तख्लीक कारों के वो नाम लेते हैं, शायद उनको सिर्फ़ उनके नाम ही आते हैं या उनको थोड़ा बहुत सरसरी तौर पे पढ़ा होता है उन्होंने। लेकिन वो कोई उनको या तो डिटेल में पढ़ते नहीं, या जिस तरह साहिल अदीम सिर्फ़ जुमले फेंकता है 2-4, उस तरह खुर्रम इलाही साहब जो है वो नाम फेंक रहे होते हैं। अभी उन्होंने एक अपनी वीडियो में ये कहा, इन्फरादियत की हिफाजत करें, मुनफरिद बनें। उसमें उन्होंने मार्क्स के हवाले से उसको बड़ा गलत कोट किया, तो उस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले ये कि जिस फ़िल्म का उन्होंने तज़किरा किया है, तो खुर्रम भाई दस्ता बस्ता गुज़ारिश ये है कि उसमें प्लूरियस या प्लूरिबस आपने पढ़ा तो आर आई उसमें साइलेंट है। ये लैटिन का वर्ड है। प्लूबस इसको कहा जा सकता है, कुछ लोग स्ट्रेस कह के भी करके भी कहते हैं, जिसका मतलब मैनी होता है। तो ये खाली आपका ये नहीं, आप मेरा ख़्याल है कि टॉलमी को भी प्लोटोमी कहते हैं, पी पी उसमें साइलेंट है। तो ये अच्छा है, हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। मैंने हाल ही में एक वीडियो हिंदू एथीस्ट ऐसा और एग्नोस्टिक्स और मटीरियलिस्ट और नेचुरलिस्ट पर एक सीरीज़ की थी। तो मुझे हिंदुस्तान से किसी भाई ने बताया कि जो लोकायाता स्कूल ऑफ थॉट है, जिसको अंग्रेज़ी में करवाका लिखते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा ये करवाका नहीं है बल्कि ये चार विकास है, चार जो उर्दू वाला चार है। तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। तो नेचुरली ये सीखने का अमल सिलसिला रहना चाहिए। अब आते हैं जो खुर्रम इलाही साहब ने इस फ़िल्म का तज़किरा किया और उसके हवाले से कुछ गुज़ारिशात अर्ज़ कर दूँ। एक तो ये कि खुर्रम इलाही साहब, आपने वो जो एक ख़ातून की तस्वीर दिखाई, तो थोड़ा-सा होशियार रहें। आपके जो नज़रियाती दोस्त हैं कैसर अहमद राजा, वो दूरबीन लेके घूम रहे होते हैं। वो आप पर इल्ज़ाम लगा देंगे कि आप जो है आपने एक नामहरम की तस्वीर दिखाई और आप मुआशरे में फ़हाश यानी फैला रहे हैं। या आपके डॉक्टर इसरार अहमद, जिनकी जो मुझे लगता है जिस अंदाज़ में आप बात करते हैं उससे बिल्कुल ये लगता है कि वाह, वो भी आपके नज़रियाती बाप दादों में थे। उन्होंने तो पाकिस्तान की एक रिपोर्टर को उसके लिबास पर एतराज़ करते हुए कहा कि इस हरामज़ादी का मग़रिब ने हुलिया बिगाड़ दिया है। इसको डॉन अखबार में मारूफ कमेंटेटर ने कोट भी किया। तो तसव्वुर करें कि वो उन्हें एक पाकिस्तानी ख़ातून के लिबास पर अगर एतराज़ है, जो यकीनन मग़रिब के मुकाबले में काफ़ी एप्रोप्रिएट होता है, तो आप जो इतनी ये फ़िल्में देख रहे होते हैं, इस इतनी नामहरम औरतों को देख रहे होते हैं, वो भी गोरी औरतें, उनके पता नहीं किस तरह के लिबास होंगे। ये कैसर अहमद राजा भी इस पे इन्वेस्टिगेशन में लग जाएंगे आपके पीछे। लेकिन तंजीम इस्लामी भी मौजूद है, ऐसा ना हो वो आप पर कोई फतवा शतवा लगा दें। तो ये जो है ये सिर्फ चंद गुजारिशात थी। आगे चलते हैं। अब आपने एक तो ये कि आपने जिस तरह ग्रीफ को, सफरिंग को रोमेंटिसाइज किया, योलोजाइज किया, उस पे स्टार्टेड हीपिंग योलॉजीज ऑन इट। तो सर, अगर सफरिंग से आपको इतनी मोहब्बत है, हमारा मुल्क का अलमिया ये है कि गरीब लोगों को ही, जो आधे आधे यू नो कुछ ऐसे खोलियों में भी रहते हैं बेचारे, एक एक कमरे की खोली, एक मरले का कोई घर, 5 मरले पर अगर रह रहे होते हैं तो पता चलता है उसमें 10-10 15-15 22-22 अफराद रह रहे होते हैं। तो उनको आप सफरिंग का दर्स दे रहे हैं। तो आपको बलूचिस्तान के मैं सर्टेन इलाकों में भेज देता हूँ। इस मूवी का हवाला देते हुए आपने कहा कि हमें सफरिंग से मोहब्बत होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए, हमें गमगीन होना चाहिए, वगैरह वगैरह। यही बातें सारे मौलवी करते हैं कि गरीबों को इन्नल्लाह मा साबिरीन का दर्स, और अमीरों को वमन यर्ज़क़हु बिग़ैरिल हिसाब, जितना चाहे इस दे। यही हिंदू पंडित भी तकरीबन यही करता है, इस कर्मा में खुश रहें। और ये एक तवील अरसे तक क्रिश्चियनिटी ने और उनके क्रिश्चियन प्रीस्ट ने भी यही किया, आप भी यही कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको बलूचिस्तान के कुछ ऐसे इलाकों में जाके रहना चाहिए और देखना चाहिए लोगों की सफरिंग कहाँ है, जहाँ 22-22 घंटे लाइट नहीं आती। कराची या लाहौर की कच्ची आबादी में रहना चाहिए, जहाँ इतने मोटे मोटे मच्छर काटते हैं।
تو رہیں آپ وہاں 2-4 سال، تو ہم بھی آپ کی دیکھیں کتنی سفرنگ ہے، کیونکہ طارق جمیل صاحب بھی ہمیں یہ درس دیتے رہے ہیں، اسرار صاحب بھی دیتے رہے ہیں۔ اسرار صاحب کا خود یہ تھا کہ وہ ایئر کنڈیشن کے بغیر خود رہ نہیں سکتے تھے۔ طارق جمیل کے گھر میں تو شاید ہر کمرے میں ہو سکتا ہو ایئر کنڈیشن ہو، لیکن غریبوں کو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ قناعت کریں، آپ جو ہے وہ سفرنگ کو برداشت کریں۔ مثلا ایک طریقے سے آپ لوگ گلوریفائی کرتے ہیں سفرنگس کو، کیونکہ آپ لوگوں نے خود سفرنگ کا سامنا کیا نہیں ہے، یا کم از کم اتنا نہیں کیا جو اس ملک کے 9 کروڑ لوگ کرتے ہیں، جن کے گھروں میں بجلی نہیں ہوتی، پانی نہیں ہوتا پینے کا، جن کو جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے جو ہے 25-25 30-30 سال پیسہ جمع کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ لوگ اس سفرنگ سے گزرے نہیں ہیں۔ تو جس سفرنگ کو آپ گلوریفائی کرنے کی بات کر رہے ہیں، ذرا آپ بھی کبھی دھرم پورہ، مغل پورہ، شادرہ، کوٹ لکھپت یا اسلام آباد کی کچی آبادی مہر آباد میں ذرا آپ رہیں نا، جہاں پر 14 فیٹ سے بڑا جو ہے وہ گٹر کھلا ہوا ہے، موٹے موٹے مچھر آ رہے ہیں کاٹ رہے ہیں، تو آپ کو پھر پتہ چلے نا زندگی کا۔ تو آپ لوگوں کا سارا سب کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لفاظی اور لچھے بازی چل رہی ہوتی ہے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے، کیونکہ انفارچونیٹلی آپ لوگوں کا کاروبار ہی کچھ اس طرح چل رہا ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ پبلک اسپیکنگ کا پیسہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے، لیکن انداز سے بقیہ جو پبلک اسپیکر ہے وہ تو لے رہے ہوتے ہیں اور وہ اسی طرح کا درس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے کہا اپنی انفرادیت کو قائم رکھیں، او بھائی غریب آدمی میں کون سی انفرادیت ہے مجھے بتائیں؟ جتنے غریب علاقے ہیں ان میں بجلی نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، ان کے بچوں کے لیے اچھی تعلیم نہیں ہے، اور یہ صرف پاکستان کا غریب نہیں ہے، ہندوستان کی اتنی بڑی کچی آبادی ہے، ممبئی میں کہلاتی ہے دھاروی، لاکھوں کی، ہزاروں کی تعداد میں، کچھ لوگ کہتے ہیں لاکھ سے بھی زیادہ لوگ رہتے ہیں، ایک ایک مرلے کی کھولی میں رہتے ہیں، ان کے پاس بھی پانی نہیں ہے، ہماری بھی کچی آبادیوں میں پانی نہیں ہے، ان کو بھی لائٹ کا مسئلہ ہے، ہماری بھی کچی آبادیوں کا مسئلہ ہے۔ تو غریب کی زندگی میں انفرادیت ہے ہی کہاں؟ وہ یکسانیت ہے۔ پاکستان کا مزدور بھی اسی طرح سے سکرا ہے، اس کے پاس نہ گریجویٹی ہے، نہ پینشن ہے، وہ یونین نہیں بنا سکتا، اس کے پاس جاب سیکیورٹی نہیں ہے، اس کی زندگی میں تو ایک مونوٹنی چل رہی ہے، یکسانیت چل رہی ہے، اس کے ہاں کہاں انفرادیت ہے؟ انفرادیت تو امیروں کے پاس ہے کہ وہ آج ایک گاڑی یوز کریں گے، کل دوسری کریں گے، آج پیرس کا پرفیوم لگائیں گے، کل روم کا لگائیں گے، آج جو ہے وہ ایک ڈیزائنر کے کپڑے پہنیں گے، کل دوسرے ڈیزائنر کے پہنیں گے۔ تو انفرادیت تو امیر کے پاس ہے پوری دنیا میں، خالی پاکستان میں نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ درس دے رہے ہوتے ہیں کہ منفرد بنیں، انفرادیت قائم کریں، تو بھائی یہ کسی غریب آدمی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کی یہ جو ڈھکوسلے بازیاں ہیں، یہ صرف غریبوں کو تسلی دینے کے لیے، اس سے کچھ آگے وہ نہیں ہیں۔ اب آپ نے یہ جو بات کہی کہ تنہائی کے لمحے آپ کی کریٹیوٹی کو لیڈ کرتے ہیں، ٹو سم ایکسٹینٹ دس کوڈ بی کریکٹ، کہ بندہ تنہا رہے، لیکن بھائی دنیا میں سب سے بڑی سزا بھی سولیٹری کنفائنمنٹ ہوتی ہے، قید تنہائی ہوتی ہے۔ انسان جو ہے نا گریگیریس ہے، گروپوں میں رہتا ہے، انسانوں کے درمیان رہتا ہے۔ آج بھی آپ کسی کو قید تنہائی کی سزا دے دیں، اور اس پہ باقاعدہ تجربہ ہوا ہے کہ جب آپ قید تنہائی کی سزا دیتے ہیں تو اس میں بڑے پیمانے پر لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ مشال فوکو کو اس حوالے سے پڑھ لیں، جو اس نے یہ ذہنی امراض کے حوالے سے، نفسیاتی امراض کے حوالے سے لکھا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ماضی میں جن لوگوں کو آج ہم کہتے ہیں کہ نفسیاتی مسائل ہیں، ان لوگوں کو معاشرہ صرف یہ کہتا تھا یہ تھوڑے سے ہم سے الگ ہیں، ان کو معاشرہ پھینکتا نہیں تھا اٹھا کر، علیحدہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ پھینکنے سے، علیحدہ کرنے سے، آئسولیٹ کرنے سے آپ جو ہے وہ مزید اس کے مسائل میں اضافہ کرتے ہیں۔ انسان ایک ریشنل اینیمل بھی ہے، اور انسان ایک سوشل اینیمل بھی ہے، وہ نہیں رہ سکتا۔ آپ یہ جو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی جو نیچے کا یا نشتے کا معاملہ ہے، اس کی اپنی سرٹن بیماریاں تھیں، جن بیماریوں کی وجہ سے وہ آئسولیٹ ہوا، اور آئسولیٹ ہونے کے بعد اس نے اس تنہائی کو گلوریفائی کرنا شروع کر دیا، جس کو آپ سائیکالوجی میں پروجیکشن کہتے ہیں کسی طرح۔ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ تنہائی میں ضروری نہیں اتنی کریٹیوٹی، منٹو کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک ہاتھ میں سے اپنی بچی کو سنبھال رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے لکھ رہا ہوتا تھا۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ جو ریل کی پٹریوں کے پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ کوئی تخلیقی کام نہیں کر سکتے؟ جو لوگ جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، پورا ہجوم ہوتا ہے، وہ کوئی تخلیقی کام نہیں کر رہے ہوتے؟ تو اس کی کوئی لاجک نہیں ہے جو آپ نے کہا۔
پھر آپ کا یہ جو بغض منٹو کی طرف سے ہے کہ ہم منٹو کی شہر سے نہیں نکلتے، یہ آپ کا احساس کمتری ہے کہ ہم ابھی تک منٹو میں اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کریٹ کریں۔ اگر آپ نے انگریزی ادب کو صحیح سے پڑھا ہو ہیڈ لائنز کے علاوہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے خطے کا جو ادب ہے اس میں بڑی ریزسٹنس ہے، اس میں بڑی مزاحمت ہے، چاہے وہ بلے شاہ کی ہو، ٹھیک ہے، مولوی کے خلاف اور آپ کے سو کالڈ علماؤں کے خلاف، چاہے وہ جو ہے وہ ہماری جو ترقی پسند شاعری ہے پوری، مجروح سلطان پوری، ندا فاضلی، کیفی اعظمی، جانثار اختر، ساحر لدھیانوی، منٹو، قرۃ العین حیدر، یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے ریزسٹنس کی شاعری کی ہے۔ ورنہ اگر آپ نے کالڈرچ اور ولیم ورڈز ورتھ نے جو پریفیس ٹو لیریکل بیلڈ لکھا ہے، اس میں اگر کالڈرچ کا آپ نوٹ پڑھیں تو کالڈرچ کے نوٹ میں تو اس نے یہ کام ہی لٹریچر کا نہیں بتایا کہ وہ انسانوں کے مسائل کو ڈسکس کرے، بلکہ کالڈرچ کا خیال یہ تھا کہ لٹریچر میں یا ادب میں مسٹیریس چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے، مافوق الفطرت چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے، اور اس کی جو طویل نظم ہے قبلائی خان وہ اس کا ایک ریفلیکشن ہے۔ ولیم ورڈز ورتھ نے کسی حد تک یہ بات کہی کہ لٹریچر کا یہ مصرف ہے کہ وہ عام آدمی کے مسائل کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرے، اور جو اسپیشلی جو دیہات کا آدمی ہے اس کو موضوع بنائے، کیونکہ دیہات کا انسان قدرت کے قریب ہوتا ہے، اس میں منافقت کم ہوتی ہے، وہ زیادہ راست کو اور زیادہ سچا ہوتا ہے۔ تو انگریزی ادب میں آپ کو چند لوگوں کے علاوہ، مثلا شاعری میں اگر بتائیں مجھے، شیلی کے علاوہ کون سا آپ کو انقلابی شاعری ملے گا جو بہت زیادہ سماج کی اور معاشرے کی بات کر رہا ہو؟ لٹریچر ایک طویل عرصے تک ایلیٹسٹ رہا ہے۔ ہمارے خطے میں یہ ہوا ہے کہ ہم نے اس ایلیٹزم کو توڑا ہے۔ مثلا لٹریچر جو ہے وہ دربار کی لونڈی ہوتا تھا۔ شیکسپیئر نے کئی ڈرامے جو ہے وہ اشرافیہ کی فرمائشوں پر یا ملکہ کی فرمائش پر یا کسی جو ہے وہ شاہی خاندان کی فرمائش پہ لکھے۔ اس کے جتنے آپ ڈرامے دیکھیں اس میں اپر کلاس کے ہیروئن ہیں، جرنیلوں کے بچے ہیں یا اشرافیہ کے بچے ہیں۔ یہ تو بڑا بعد میں رجحان بنا، اور یہ رجحان ہمارے ہی لوگوں نے توڑا۔ کرشن چندر اور دوسرے لوگ بھی اس میں انوالو تھے جنہوں نے ایسے فکشن لکھے جو عام آدمی کے مسائل سے متعلق ہیں۔ اس میں رشینس نے بھی، پشکین ہو، ٹولسٹائے ہو اور دوسرے لوگ ہوں، انہوں نے بھی کام کیا، گورکی نے بھی کام کیا، کچھ یورپ میں بھی ہوئے۔ لیکن انگریزی ادب میں آپ کو بہت کم شعراء ملیں گے۔ شیلی کی جو ہے اوڈ ٹو ویسٹ ونڈ اور کچھ آپ لگا لیں جو اس کو ملیں گے۔ ولیم ورڈز ورتھ کسی دور میں انقلاب فرانس سے متاثر تھا، بعد میں وہ ڈسلوژن ہوا، ورنہ آپ کو انگریزی ادب میں تو اتنی مزاحمت کی شاعری نہیں ملے گی۔ ہمارا تو اردو ادب مزاحمتی شاعری سے بھرا ہوا ہے، چاہے وہ جالب ہوں، فراز ہوں، آپ کے فیض احمد فیض ہوں، مجروح سلطان پوری ہوں، مصطفیٰ زیدی ہوں، جوش ملی آبادی ہوں۔ آپ کا یہ عجیب احساس کمتری ہے کہ آپ منٹو کے شہر سے نہیں نکل رہے، کیونکہ آپ کا اور آپ جیسے بقیہ جو مذہبی رچت پسند ہیں ان سب کو منٹو ایک مسئلہ ہے۔ ان کو منٹو کے سطحی طور پہ منٹو کے افسانے میں فحاشی اور یعنی نظر آتی ہے، جبکہ وہ معاشرے کی کرٹیک ہے۔ اس نے کہا کہ اگر معاشرہ ننگا ہو تو یہ تخلیق کار کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کو کپڑے پہنائے، تو آپ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو منٹو سے آپ کا جو یہ بغض ہے کہ ہم منٹو کے شہر سے نہیں نکلے، منٹو کے جو افسانے ہیں وہ آج بھی ریلیونٹ ہیں۔ عورت ہندوستان پاکستان میں آج بھی کئی علاقوں میں جو ہے وہ پیر کی جوتی کنسیڈر ہوتی ہے، آج بھی اس پہ وائلنس ہوتا ہے۔ مذہبی رجت پسندی آج بھی ہے، ہندو مسلمانوں میں نفرت آج بھی ہے، تو منٹو کیوں نہیں ریلیونٹ ہوگا؟ کوئی تخلیق کار اس وقت تک ریلیونٹ ہوتا ہے جب تک معاشرے میں ویسے سرکمسٹنسز یا ویسے حالات موجود ہوتے ہیں۔ آگے آپ نے بات کی کہ جی یہ جو فلم ہے، یہ فلم جو ہے وہ کمیونزم پر تنقید ہے جو سب کو کہتا ہے کہ ایک جیسے ہو جائیں۔ یہ آپ کی بہت بڑی جہالت ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے تو شک ہے کہ آپ احمد جاوید صاحب کی بھی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو ڈیمیج کریں گے۔ آپ نے پتہ نہیں کیا پڑھا ہے مارکسزم کے حوالے سے یا کمیونزم کے حوالے سے۔ ایرک فرام کی میں بک ریکمنڈ کروں گا کہ آپ پڑھیں، مارکس کانسیپٹ آف مین۔ مارکس کا یہ خیال تھا، مارکس تو انفرادیت پسندی کا سب سے بڑا علم بردار تھا، اور آپ کی نظر سے یہ جملہ نہیں گزرا جو لوئی بلانک کا تھا، مارکس نے اس کو بڑا فریکوینٹلی کوٹ کیا، ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹیز، فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹیز ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈس۔
مارکس کا خیال یہ تھا کہ کمیونسٹ سوسائٹی میں، جب کمیونسٹ سوسائٹی ہمارے سے وجود میں آ جائے گی تو وہاں مٹیریل پروڈکشنز کی یا مٹیریل پروڈکٹس کی ابنڈنس ہوگی، اچھے خاصے آپ کے پاس کھانے پینے کی اشیاء، زندگی کی بنیادی ضروریات ہوں گی، تو آپ کو آپ کی ضرورت کے مطابق دے دیا جائے گا۔ آپ کو 4 روٹی چاہیے، 4 روٹی مل جائے گی۔ آپ کو روٹی کپڑا مکان چاہیے ہوگا، آپ کو روٹی کپڑا مکان مل جائے گا۔ آپ کو جو ہے وہ اچھا انجینئر بننا ہے، ریاست اس بات کی ذمہ داری لے گی کہ آپ کو جو ہے نا وہ اپنی بہن کا جہیز کا سامان بیچ کر جو ہے وہ لمس میں یا کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہ لینا پڑے، ریاست اس کی فیس دے گی، ریاست آپ کو سپورٹ کرے گی۔ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے بوڑھے باپ کی ساری پینشن اٹھا کر اس میڈیکل کے پروفیشن میں ڈال دیں، اور جب آپ خود ڈاکٹر بن جائیں تو لوگوں کا خون چوس کر اپنی سرمایہ کاری ریکور کریں۔ نہیں، ریاست یہ کام کرے گی۔ آپ میں ایبلٹی ہے ڈاکٹر بننے کی، آپ کو ڈاکٹر بننے کے لیے وسائل چاہیے، وہ ریاست آپ کو دے گی۔ اسی طرح آپ میوزیشین بننا چاہتے ہیں، آپ کوئی 1,00,000 2,00,000 5,00,000 والا گٹار نہیں خرید سکتے، ریاست آپ کو اس بات کی ٹریننگ دے گی، آپ کا جو ہے نیچرل ٹیلنٹ سامنے آئے گا۔ تو آپ کا کمیونسٹ سوسائٹی میں تو یہ ہے کہ جو لوگوں کی ضروریات ہیں ان کو ریاست پورا کرے۔ یہ نہ ہو کہ خرم الہی صاحب تو نیسلے کا پانی پئیں یا ملک کی اشرافیہ کو نیسلے کا پانی دستیاب ہوں اور اسی ملک کے 80% لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہ ہو۔ یہ نہیں ہوگا کہ کچھ دولتانے، ممڈوٹ، ٹوانے اور مکسی اور جتوئی اور لغاری اور مزاری اور دریشک جو ہے ان کے پاس لاکھوں ایکڑ زمین ہو اور 35% کسانوں کے پاس کوئی زمین نہ ہو۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک کوٹھی میں 2,000 گز کی کوٹھی یا 5 کنال کی کوٹھی یا 50 کنال کی کوٹھی میں رہ رہا ہو، اور دوسری طرف لیاری میں جو ہے وہ 5 مرلے کے گھر میں 27 22 افراد رہ رہے ہوں، اوپر نیچے بنا کر، بلڈنگ بنا کر، اور وہ بلڈنگ بھی گر جائے اور وہ سب مر جائیں۔ تو ایرک فرام نے یہ لکھا کہ مارکس کا خیال یہ تھا کہ انسان ایک تخلیقی جانور ہے۔ جانور اور انسان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک جانور کو آپ ساری ضروریات دے دیں، وہ مست ہو کے سو جائے گا۔ مثلا ایک بھینس کو آپ کھانا دے دیں، پانی پلا دیں، ہو سکتا ہے وہ مست ہو کے سو جائے۔ ایک گائے کو کریں، وہ بھی شاید مست ہو کے سو جائے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں انسان بھی ضرورتوں کا غلام ہو جاتا ہے۔ اسے ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ بجلی کا بل کیسے دینا ہے، پانی کا بل کیسے دینا ہے، گیس کا بل کیسے دینا ہے، بچوں کی پڑھائی پہ پیسے کیسے لگانے ہیں، ماں کا علاج کیسے کرانا ہے۔ تو کمیونسٹ سوسائٹی میں جو سوشلزم کا ٹرانزیشنری پیریڈ ہے، اس میں ریاست یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرے گی، آپ کو فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آپ ضرورت کے مطابق چیزوں کو پروڈیوس کریں گے، اس لیے آپ پروڈیوس کم کریں گے۔ آپ کو ضرورت نہیں، میں اور آپ یا دنیا کے 5 ارب سے زیادہ انسان گدھوں کی طرح اس لیے کام کر رہے ہیں کہ کوئی انیل امبانی یا امبانی فیملی کا کوئی بندہ اپنے بیٹے کی شادی پہ اربوں روپیہ لٹا سکے۔ ہم ان کی ضرورت کے لیے جو ہے وہ دن رات، یا کوئی لکشمی متل یا کوئی اور بڑا ٹائکون پیرس کے کسی اس میں جو ہے وہ بہت بڑا ولیمہ کرے، یا پاکستان کی اشرافیہ میں کوئی جو ہے وہ رائے ونڈ میں یا کہیں اور جو ہے وہ شاندار ولیمہ کرے، شاندار شادیاں کرے۔ تو آپ کمیونسٹ سوسائٹی میں ضرورت کے مطابق اگائیں گے، ضرورت کے مطابق پروڈیوس کریں گے۔ جب آپ کو ضرورت زیادہ نہیں ہوگی، آپ کی ضرورتیں پوری ہو گئی، آپ کے پاس فری ٹائم ہوگا۔ جب آپ کے پاس فری ٹائم ہوگا تو اس فری ٹائم کو آپ یوٹیلائز کریں گے۔ اف یو وانٹ ٹو بی این آرٹسٹ، یو وڈ اینڈ اپ بینگ این آرٹسٹ۔ اگر آپ کو میوزیشین بننا ہے، آپ میوزیشین بنیں گے۔ آپ کو آرٹ، لٹریچر، فلاسفی پڑھنا ہے، آپ اس کو پڑھیں گے۔ تو کیپٹلزم میں آپ جانور کے لیول تک ریڈیوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی ساری تگ و دو یہ ہوتی ہے کہ ماں کا علاج کرانا ہے، بیٹی کی شادی کروانی ہے، بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرنا ہے، ان کے لیے گھر کرنا ہے۔ جب یہ سارے کام ریاست کرے گی تو آپ ان ذمہ داریوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ اور کیونکہ آپ آج 12 گھنٹے، 16 گھنٹے، 8 گھنٹے، 9 گھنٹے کام کر رہے ہیں، ایک کمیونسٹ سوسائٹی میں کیونکہ معیشت کو منافع کے لیے نہیں بنایا جائے گا بلکہ انسانی ضرورتوں کے لیے بنایا جائے گا، تو آپ جتنی آپ کو ضرورت ہوگی اتنا آپ پروڈیوس کریں گے، تو آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہوگا۔ بلکہ مارکس نے تو یہ کہا تھا کہ ایک کمیونسٹ سوسائٹی میں سب سے بڑا مسئلہ وقت کو گزارنے کا ہوگا۔ آپ کو اگر ایک مجسمہ سازی کرنی ہے، 2 منٹ میں کوئی مجسمہ بنتا ہے۔ آپ کو کوئی پینٹنگ کرنی ہے، 4 منٹ میں کوئی پینٹنگ ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی گانا کمپوز کرنا ہے، 6 منٹ میں کوئی گانا کمپوز ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے۔
اور مارکس کا تو یہ خیال یہ تھا، جو اس نے یہ ایرک فرام نے بھی اس کو کوٹ کیا اور مارکس نے بھی مختلف کتابوں میں یہ کوٹ ہوا ہے کہ اس نے ایک ایسا نقشہ پیش کیا کہ جہاں ممکنہ طور پہ انسان صبح میں فشنگ کر رہا ہے تو دوپہر میں جو ہے وہ ہنٹنگ کر رہا ہے اور شام میں جو ہے وہ آرٹ، ادب، لٹریچر کی بات کر رہا ہے، فراغت کی بات کی۔ اور مارکس سے بھی ایک گنا آگے جو تھا وہ آسکر وائلڈ تھا۔ آسکر وائلڈ کا آپ آرٹیکل پڑھیں، دی اسپرٹ آف مین انڈر سوشلزم، وہ تو یہ کہتا تھا لیٹس انسلیو مشین، لیٹس مین چل آؤٹ۔ تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ کمیونزم یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی انفرادیت ختم کریں، یہ بالکل ایک بکواس ہے۔ آپ نے اگر ذرا سا بھی مارکس کو پڑھا ہوتا تو آپ کبھی یہ نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، مارکس نے تو اس ایلینیشن کو، اس احساس بیگانگی کو ختم کرنے کی بات کی جس کا نام ہی کنٹرول ہے، کہ آپ پروڈکشن سوشلی کر رہے ہیں، ہم سب مل کے کوئی پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کا منافع ایک بندے کی جیب میں جا رہا ہے۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ منافع کی اس معیشت کو آپ نے، آپ کے نظریاتی باپ دادے ڈاکٹر اسرار، مولانا مودودی، حسن بنا اور یہ جو آج کے جتنے یوٹیوبرز ہیں یہ سپورٹ کرتے ہیں۔ مارکس نے اس کو سپورٹ نہیں کیا۔ احساس بیگانگی یہی ہے کہ مزدور یا انسان جو چیز بنائے اس سے وہ خود بیگانہ ہو جائے، وہ اس کو کنٹرول کر رہی ہو، وہ ان چیزوں کو کنٹرول نہ کر رہا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک مزدور خوبصورت کار بنا کے اپنا ہاتھ اس پہ رکھ دے تو وہ جو مالک ہوگا وہ ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ ہی توڑ دے۔ اتنی احساس بیگانگی کہ وہ جو چیز اس نے بنائی ہے وہ اس پہ ڈومینیٹ کرتی ہے۔ یہی مسئلہ ہے کہ ہم سرمایہ دارانہ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک مزدور بہترین گھر، بنگلے، محل بناتا ہے، خود جھوپڑ پٹی میں رہ رہا ہوتا ہے، بہترین کاریں بنا رہا ہوتا ہے، خود ایک سائیکل بھی نہیں خرید سکتا، بہترین جوتے، چپل، سینڈل بنا رہا ہوتا ہے، اس کے اپنے بچے جون کی سخت گرمی میں جو ہے وہ ننگے پیر گھوم رہے ہوتے ہیں، بہترین کمبل یا لحاف بناتا ہے اور اس کے اپنے بچے دسمبر کی سخت سردی میں ٹھٹر ٹھٹر کے مر رہے ہوتے ہیں، بہترین میڈیسنز بناتا ہے، اس کی بیوی میڈیسن خرید نہیں سکتی۔ تو یہ احساس بیگانگی ہے کہ جو چیز آپ پیدا کر رہے ہیں وہ چیزیں آپ کو کنٹرول کر رہی ہیں، آپ ان کو کنٹرول نہیں کر رہے۔ تو مارکس نے کہا تھا کہ کمیونسٹ سوسائٹی میں لوگ اس کو کنٹرول کریں گے، لوگوں کی ورکنگ کونسلز ہوں گی جو کونسلز اس بات کو ڈیسائیڈ کریں گی کہ ایک مہینے میں کتنا پروڈیوس کیا جائے، کیوں پروڈیوس کیا جائے اور اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہو۔ آج آپ جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کی کنٹرول میں ہیں۔ دنیا میں 2 بلین لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے، کئی علاقوں میں آج بھی سینیٹیشن نہیں ہے۔ $50 بلین آپ کو چاہیے کہ آپ دنیا کے 156 ممالک کو فری ایجوکیشن، فری پرائمری ہیلتھ کیئر، فری جو ہے وہ سینیٹیشن وغیرہ دے سکیں۔ آپ اس پہ نہیں لگا رہے، آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ٹریلینز آف ڈالرز لگا رہے ہیں جو آپ کے انوائرمنٹ کا بھی جنازہ نکالے گی اور زندگی کے بنیادی مسائل بھی حل کرنے کی طرف نہیں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں چند ٹیک کمپنیز کا بڑا بڑا پروفٹ ہے۔ تو آپ نے یہ جو بات کہی ہے کہ کمیونسٹ، یہ جو ریٹرک کی ہے کہ جی کمیونسٹ سوسائٹی بھی، وہ بھی یہ چاہتے ہیں سب ایک جیسے ہو جائیں، کوئی ایسی اس میں حقیقت نہیں۔ اگر آپ نے مارکس کی کوئی بھی رائٹنگ پڑھی ہوتی تو یہ مارکس کا اتنا مشہور جملہ ہے، مجھے حیرت ہے کہ ہر بندے کو جو ہے ضرورت کے مطابق دیا جائے گا اور کام اس کی صلاحیت کے مطابق لیا جائے گا۔ جملہ لوئی بلانک کا ہے لیکن مارکس نے بہت فریکوینٹلی کوٹ کیا ہے کہ دیٹ از دی ایسنس آف کمیونسٹ سوسائٹی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر بندہ اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرے گا، تو اس میں آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ انفرادیت نہیں ہوگی؟ اور دیکھیں دنیا میں، سوچیں، تخلیقی کام کرنے کے لیے، منفرد بننے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یونان نے اتنے بڑے پیمانے پہ تخلیقی لوگ کیوں پیدا کیے؟ اس لیے کہ خالی ایتھنز کی 4 لاکھ کی آبادی میں 2.5 لاکھ غلام تھے۔ تو یہ جتنے آپ کے سو کالڈ فلسفی تھے، تخلیقی تھے، یہ مزے کر رہے ہوتے تھے، غلام کام کر رہے ہوتے تھے، تو ان کو لیجر ٹائم ملتا تھا۔ تو کمیونسٹ سوسائٹی میں یہ سارا کام یا ان کام کا ایک بڑا حصہ مشینیں کریں گی، اور کیونکہ معیشت پروفٹ کے لیے نہیں ہوگی، اس لیے آپ کے پاس اچھا خاصا ٹائم ہوگا۔ آپ اس ٹائم کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے لیے استعمال کریں گے، جس کو مارکس ایسنس کہتا تھا، ہیگل بھی ایسنس کہتا تھا کہ انسان کا جوہر یہ ہے کہ وہ ایک تخلیقی بینگ ہے، ایک تخلیقی جانور ہے۔
تو وہ تخلیقی اس تخلیقات کے لیے کیا چاہیے؟ آپ کو وقت چاہیے نا بھائی، وقت ہوگا تو آپ تخلیق کریں گے۔ تو کمیونسٹ سوسائٹی میں آپ کے پاس وقت کی جو ہے وہ وقت آپ کے پاس بہت زیادہ ہوگا اور آپ تخلیقی کام کر سکیں گے۔ تو آپ کی یہ بات کہ کمیونسٹ سوسائٹی میں یا کمیونسٹ یہ چاہتے ہیں کہ سب ایک جیسے ہو جائیں، یہ بالکل ایک انٹلیکچوئل فیلسی ہے، اور تاریخ کا کوئی بھی ذی شعور طالب علم اس کو بکواس کے علاوہ کوئی اور نام نہیں دے سکتا۔